अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो, उसको आसान कर सकते हैं। और कई दफ़ा दूसरों की तरफ से हमें अच्छा बिहेवियर नहीं मिल रहा होता, लेकिन उस सिचुएशन में भी कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस जगह से दूर कर लें, लेकिन फिर भी उनके लेवल पर मत जाएं, बिल्कुल भी मत जाएं। अपने मूड को बिल्कुल ख़राब नहीं करें। कोई आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे तो भी कोई बात नहीं, आप अपने मूड को और अपने बिहेवियर को सही रखें। एंड इट हैज़ मोर टू डू विद देम देन इट डज विद यू। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें और अपने आप को सिचुएशन से दूर करें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। और ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 28 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 11 डिग्रीज। जी, हवा 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। विजिबिलिटी 1 किलोमीटर है। यूवी इंडेक्स आज 2 है, जो कि मॉडरेट है, आपको पता है। फिर भी आपने कोशिश करनी है सनस्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। विजिबिलिटी क्योंकि आज थोड़ी सी लिमिटेड है, सुबह धूप भी कम निकली हुई थी, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि स्पेशली अगर आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं या आपको कहीं पर किसी सर्टन टाइम पर पहुंचना है, लेकिन आप ट्रैफिक की वजह से या विजिबिलिटी कम होने की वजह से लेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे कॉल करके उनको बता दीजिए कि हम लेट हो जाएंगे। लेकिन स्पीड बिल्कुल नहीं करें। अपनी जान और दूसरों की जान को प्रोटेक्ट करें। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर किसी और की भी गलती हो तो एट द एंड ऑफ द डे हमें कोशिश करनी है कि हमने अपनी तरफ से एफर्ट पुट इन करना है कि हमारी वजह से तो एटलीस्ट किसी और का नुकसान नहीं हो, चाहे गलती उन्हीं की क्यों ना हो। तो स्पीड आपने बिल्कुल नहीं करना है। और आपको पता है आजकल स्मोक की वजह से बड़े ब्रीदिंग इश्यूज कॉमन हो गए हैं। आप खांसी हो गया या आपको अपना नोज़ जो है वो थोड़ा सा बंद महसूस हो रहा होता है, जो कि सबको होता है। सबसे पहले तो जी जो शानदार मुझे एटलीस्ट बड़ा हेल्पफुल महसूस हुआ है, उससे थोड़ा बेहतर हो जाता है आपका। और अगर आपको कंजेशन फील हो रहा हो तो वो आपका थोड़ा सा रिलीफ आपको उससे मिल जाता है। लेकिन उसी के बरअक्स अगर देखें तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोग अवॉइड करें सुबह के वक्त और शाम के वक्त बाहर निकलना। ज़्यादा वक्त अगर आपने निकलना भी है तो अपने फेस को कवर कर लें और फेस को कवर करके कोशिश करें कि कम ही वक्त बाहर आप स्पेंड करें, क्योंकि फिर भी अगर आप बाहर वक्त गुजारते हैं तो वो लाजमी तौर पे वो सर्टन पार्टिकल्स जो हैं स्मोक के स्पेशली जो हैं वो आपके सांस के थ्रू आपके अंदर चल जाते हैं। उसके बाद आपके लंग्स को इम्पैक्ट करते हैं, आपके ब्रीदिंग में जो है आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। एक पॉजिटिव नोट के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं। आपको पता है कि हमारे साथ एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली मौजूद होंगे, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पैगाम के साथ आज का दिन शुरू करेंगे। चलते हैं उनके पास। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, देखना अपने आने वाले मेहमानों का इकराम करना। मुझे इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अताकुम, जब तुम्हारे पास किसी कौम का सरदार आ जाए, फ़अक्रिमूहु, उसका इकराम किया करो, उसका इकराम किया करो। तो आज का मैसेज ये है कि अपने बड़ों का इकराम करना सीख लो। आज ये उम्मत इस सुन्नत पर अमल नहीं कर रही। बड़ों का इकराम ख़त्म हो गया, छोटों पे शफ़क़त ख़त्म हो गई। इसीलिए हम इस मुआशरे में ज़लील हो रहे हैं। अल्लाह हमें बड़ों का इकराम करने की और छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और जी आज एक बर्थडे भी है, बहुत ही ख़ास और स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट हैं नफीसा, उनकी बर्थडे है। सबसे पहले तो नफीसा आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेरों खुशियाँ भर दें और गम के साए आपके आसपास पे कभी ना आने दें। आपको पता है बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग पाकिस्तान के जो सूरत हाल हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसको हमेशा कवर करें। ट्रैवलिंग सबको कभी ना कभी ज़िंदगी में करनी पड़ ही जाती है और अगर आपको ट्रेनों का सफ़र करना पड़ जाए तो बस तौबा तौबा है फिर तो जी आज भी जानते हैं कि क्या सूरत हाल होंगी ट्रेनों की। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप अवैस? शुक्र अल्लाह का मैडम, आप सुनाएं ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस बताइएगा आज क्या सूरत हाल है ट्रेनों की? बिल्कुल, आज भी ट्रेनें जो हैं वो ताखीर का शिकार रही हैं। शालीमार एक्सप्रेस 2.5 घंटा लेट पहुंची है।
لاہور سے براہ راستہ فیصل آباد کراچی جانے والی کراکرم ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. کراچی سے براہ راستہ فیصل آباد لاہور جانے والی شاہ حسین جو ہے وہ 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. راول پنڈی سے براہ راستہ کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے لیٹ رہی ہے. راول پنڈی سے براہ راستہ کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ تاخیر کا شکار رہی ہے. ملت ایکسپریس بھی 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. لاہور سے براہ راستہ کراچی جانے والی غوری ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. پشاور سے براہ راستہ کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. تو اس سے جو ہے وہ ٹرینوں کے اوقات کار میں کچھ بہتری جو ہے وہ دیکھنے کو آ رہی ہے. اور محکمہ ریلوے کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹرینوں کے اوقات کار میں بہتری کی جا رہی ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ سردی میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جب دھند آئے گی تو اس سے پہلے ٹرینوں کے اوقات کار میں بہتری کرنا ہوگی تاکہ جو ہے وہ شدید سردی میں مسافروں کو گھنٹوں پلیٹ فارم پر ٹرینوں کا جو ہے وہ انتظار نہ کرنا پڑے. بالکل اویس، اور کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بس کمپنی کے کچھ منٹ لیٹ ہونے کا پہلی دفعہ جو میرے سننے میں آیا ہے ان کو سارے پیسنجرز کو ہرجانہ بھرنا پڑے گا. تو یہ مجھے لگتا ہے کافی اچھی چیز ہے. کہ ریلویز میں بھی کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا جہاں پر اگر ٹرین لیٹ ہوتی ہے تو ہرجانہ بھرا جائے گا؟ نہیں، ریلوے میں ایسا جو ہے وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے اقدام نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ ٹرینیں جو ہیں وہ بیشتر لیٹ ہو جاتی ہیں. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر 6 ٹرینیں ہیں اور ملک بھر میں 71 ٹرینیں چلتی ہیں. تو اس سے انتظامی امور میں بھی جو ہے وہ تبدیلی لانا ہوگی. ٹرینیں جب اسٹیشن پر پہنچتی ہیں تو روانگی سے پہلے ان کو واشنگ لائن تک بھی پہنچایا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی 1 سے آدھا گھنٹہ درکار ہوتا ہے. تو ٹرینوں میں ایسا کوئی سسٹم آ نہیں سکتا. اگر ایسا آ جائے تو پھر تو ہر ٹرین کو جو ہے وہ ہرجانہ بھرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی ٹرین وقت پر نہیں پہنچتی. کیا آپ کو نہیں لگتا اویس کہ یہ کافی اچھا رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ وقت کی پابند کرنے میں ہماری ٹرینوں کو بہتری ثابت کرے گا؟ یہ بالکل، یہ تو بہتر ہی رہے گا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ٹرینوں میں ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ پچھلے 3 سال کا اگر موازنہ کریں تو فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر تبدیلی سرکار جو ہے وہ ٹرینوں کے اوقات کار میں بہتری نہیں لا سکی ہے. ٹرینیں جو ہے وہ موسم کی مناسبت سے اپنی تاخیر کا فیصلہ کر رہی ہیں، نہ کہ محکمہ ریلوے کی جو منصوبہ بندی ہے اس کے مطابق. جیسی شدید گرمی ہوتی ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ ٹرینیں 4-4 5-5 گھنٹے لیٹ پہنچتی ہے. اب موسم جو ہے وہ کچھ بہتر ہو رہا ہے تو اس میں ٹرینیں 2 سے 3 گھنٹے لیٹ آ رہی ہیں. جیسے ہی سردی بڑھے گی، جب دھند ہوگی تو تب ٹرینوں کی جو تاخیری ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے تک پہنچ جائے گی. تو ٹرینوں کے اوقات کار بہتر کرنا کسی بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. امید تو دلائی جا رہی ہے تبدیلی سرکار کی جانب سے. وزیر ریلوے اعظم سواتی بھی اس بات کا جو ہے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ ویس اس اپڈیٹ کے لیے. اور بڑا ہی ضروری، جیسے کہ میں نے مینشن کیا کہ نجی بس کمپنی کو آلریڈی ہرجانہ ہی بھرنے پڑے ہیں اپنے پیسنجرز کو، کیونکہ پیسنجرز کو بس لیٹ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اور بہت ہی اچھا اقدام ہے. آگے چلتے ہو اگر ریلویز میں بھی اس طرح کی امپلیمنٹیشنز کی جائیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ٹرین مالکان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا لازمی طور پہ کہ وقت کی پابندی کی جائے. اسی کے ساتھ جی آپ کو پتہ ہے ٹریفک کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں وقاص؟ الحمدللہ. فاطمہ آپ بتائیے ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. وقاص بتائیے گا آج کیا صورتحال ہے ٹریفک کی؟ جی بالکل، ٹریفک کی صورتحال جو ہے وہ گزشتہ روز سے کچھ مختلف نہیں ہے، کیونکہ سرگودا روڈ وہی کنسٹرکشن اور اسی طرح کا پیچ ورک جاری. گزشتہ روز انتظامیہ کی جانب سے، تعدیلوں کی جانب سے کہا گیا سی ٹی او کو کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹریفک وارڈن جو ہے وہ تعینات کیے جا سکے، لیکن تاحال جو ہے ٹریفک وارڈن تعینات نہیں ہو سکے، جس کے باعث لاری اڈا سے نکلنے والی ٹریفک جو ہے اس کو مشکل کا سامنا ہے. اور جن شہریوں نے لاری اڈا کی طرف جانا ہے ان کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا ہے. جبکہ اسی طرح سمندری روڈ اور ستیانہ روڈ پر جو ہے کنسٹرکشن ورک، تعمیراتی کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس کے باعث دونوں روڈ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو چکے ہیں. اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیصل آباد کی 3 اہم شاہراہیں جو ہیں ان پر شہری جو گزر رہے ہیں، جہاں پہلے 10 منٹ کا ٹائم لگتا تھا اب انہیں وہیں سے آدھے گھنٹے میں گزرنا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ہمارے کینال روڈ کی، ایکسپریس وے کی، تو کینال روڈ اور ایکسپریس وے جو ہے وہ تو انٹرچینج موٹر وے تک جو ہے وہ مکمل طور پہ نارمل روٹین کے مطابق چل رہا ہے. اسی طرح سوسا روڈ ہمارا اور سول لائنز کا ایریا جو ہے یہ بھی آج ٹریفک کے لیے معمول کے مطابق رواں دواں ہے. لیکن جو 3 اہم روڈ ہیں ہمارے ستیانہ روڈ، سمندری روڈ اور سرگودا روڈ، یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ وقاص اس اپڈیٹ کے لیے. بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ
ने सुना कि किस तरह से बहुत सारे रूट्स जो हैं वो क्लोज्ड ऑफ हैं। 10 मिनट का सफर आधे घंटे में तय करना पड़ेगा। बहुत ही जरूरी है कि साथ ही साथ चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। अगर कोई तामीराती काम करना भी है, कंस्ट्रक्शन वर्क आपको करना भी पड़े, चाहे पैच वर्क हो, चाहे डिफरेंट तरह के, जिसकी वजह से आपको सड़क को पार्शली ब्लॉक करना पड़े या कंप्लीटली ब्लॉक करना पड़े, तो सबसे पहला काम है कि ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड की जाए लोगों को, जो कि मुसाफिर होंगे, जो सफर कर रहे होंगे उस दौरानिए में, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। वक्त की पाबंदी को मामूल बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम एज अ नेशन वक्त की पाबंदी नहीं करते, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि जितने भी ममालिक ने तरक्की की है, और चाहे उन्होंने कुछ डेकेड्स के अंदर ही कहां से कहां पहुंच गए, सबसे पहला काम जो वहां पे किया गया वो था वक्त की पाबंदी। और वक्त कीमती है, वक्त को वैल्यू करना बहुत जरूरी है, और सबसे पहले इदारों की तरफ से ये एक्शंस लेना जरूरी है कि वो लोगों की, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा ना करें, बल्कि आसानी करने की कोशिश करें। इसी के साथ आपको पता है कि फैसलाबाद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, हम कोशिश करते हैं उनको अपने शो के अंदर कवर करें, उनके बारे में बात करें, और ना सिर्फ बात करें बल्कि डिस्कशन को आगे ले जाकर, चाहे वो क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, जिसके थ्रू चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। कई दफ़ा हम फैसले तो कर लेते हैं, पॉलिसीज बना ली जाती हैं, लेकिन हम स्टेक होल्डर्स से बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हम बात करें कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, टैक्सेस को ज्यादा करना चाहते हैं, टैक्स कलेक्शन ज्यादा करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आए, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब चीजों को आसान बनाया जाए, पॉलिसीज को आसान बनाया जाए, और मिल बैठकर जो लोग टैक्स पेयर्स हैं और जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो मिलकर बैठें, और गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स इसमें सपोर्ट शामिल हो, जिसके बाद चीजों को आसान किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। आज भी इसी हवाले से बात करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर पर अपना फोकस रखेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स बड़ा जरूरी है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ हम लोग शुरुआत करें और लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाना शुरू करें, टैक्सेस कलेक्शन और रेवेन्यू में इजाफा हो, बेहतरी हो, लेकिन हाँ उनके लिए आसान पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी है। जानेंगे एक्सपर्ट के साथ जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, सवालात हैं या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फोन उठाएं अपना और कॉल करें। टैक्सेस से रिलेटेड अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहां पर आप किसी भी तरह से इन्वॉल्व हैं, तो लाजमी तौर पर आपका हक बनता है कि आप अपनी आवाज हम तक पहुंचाएं और कोशिश करें कि चीजों को बेहतरी की तरफ लाएं। अगर आप बात नहीं करेंगे, आप सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। बहुत ही खास मेहमान हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो जी नईम कासिम गिल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर है, मेंबर फैसलाबाद टैक्स बार है। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया हमें। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टैक्सेस के हवाले से बात करें तो हमेशा यही कहा गया है कि टैक्स जितने ज्यादा हों और जितने ज्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर हों उतना ही बेहतर रहेगा, लेकिन कई दफा शायद पॉलिसीज उस चीज को सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से लोग टैक्सेस से भागते हैं, कोई टैक्स पे नहीं करना चाहता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट किया जा रहा है और बहुत बहुत जरूरी है कि ये कम्युनिकेशन गैप खत्म किया जाए, आवाम का ट्रस्ट वापस लाया जाए, और यह आसान पॉलिसीज के थ्रू किया जा सकता है। लेकिन जहां एक आदत बन जाती है, एक ट्रेंड बन जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टैक्सेस हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, तो हर किसी को टैक्स पे करना इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ये हमारा फर्ज है हमारे मुल्क की तरफ कि नो मैटर व्हाट हमें टैक्स पे करना है। और हाँ, इदारों की तरफ से आसानियां होंगी तो और भी टैक्स पे करेंगे। और स्पेशली अगर हम बात करें कैश के हवाले से कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो कैश हो, चेक पेमेंट्स हो, उनका रिकॉर्ड रखना काफी मुश्किल होता है। इवन रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी तक की जाती है ताकि टैक्सेस जो कि हमारा फर्ज बनते हैं, जो कि हमारा पूरा फर्ज है कि हम उसको अदा करें, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब कुछ इस तरह के इकदाम करने की कोशिश की जा रही है कि डिजिटलाइज कर दिया जाए, कैश और चेक के बजाय आपको हर पेमेंट डिजिटल तरीके से करनी हो, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटली चीज़ों का रिकॉर्ड रखना ज़्यादा आसान होता है। मैं चाहूँगी इस पर कमेंट करें। जी मैडम, इसमें मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया को अगर आप देखें, जहाँ पे रेवेन्यू की कलेक्शन होती है, टैक्स की कलेक्शन होती है, तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ मनी है उसको बढ़ाया जा रहा है। जितना पैसा सर्कुलेट करेगा और उतनी ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, और अगर पैसा कम सर्कुलेट होगा तो इकोनॉमी हमारी नीचे जाएगी। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को अगर हम देखें तो वो डिजिटलाइज करना ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे मुल्क में भी, अगर हम मईशत को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि प्लानिंग के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, और कोशिश ज़रूर की जा रही है कि टैक्स पेयर को टैक्स भी कलेक्ट किया जाए
اور اسپیڈ آف منی بھی بڑھائی جائے. کیا یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے جہاں پر اگر پیمنٹس کو ڈیجیٹلائز کیا جاتا ہے؟ جہاں تک میری نالج ہے باہر کے ممالک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن زیادہ ہوتی ہیں، ڈیجیٹل ریکٹ کیپنگ ہوتی ہے، وہاں پہ ٹریک ڈاؤن کرنا زیادہ آسان رہتا ہے. کوئی بھی اگر آپ فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اگر آپ ٹیکس اپنا ادا نہیں کر رہے ہیں، پیمنٹس کو ہائڈ کر رہے ہیں، تو وہ فراڈ میں ہی شامل ہے. تو ڈیجیٹلی کیا ٹریک ڈاؤن کرنا آسان رہتا ہے؟ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈیجیٹلی چیزوں کو لک آفٹر کرنا ایزی ہے کہ آپ ورک لیبر اس میں کام انوالو ہوتی ہے، 1 کلک کے اوپر چیزیں ساری سامنے آ جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر اس چیز کو ضرور کرنے کی کوشش اور خواہش تو ہے، لیکن اس کی جو پیچھے پالیسیز ہیں اور ٹیکس پیئر کا کانفیڈنس جو ہے اس کو ساتھ لے کے نہیں چلا جا رہا، جس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے. کیونکہ گورنمنٹ نے اب دیکھیں FBR ڈپارٹمنٹ نے ابھی ریسنٹلی اس کی ڈیٹ بڑھا دی ہے، ڈیڈ لائن بڑھا دی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن 30 نومبر آئی تھنک سو اس کی ڈیٹ کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہی تھی پیچھے پلاننگ وہ نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی اگر کام کرنا ہو تو اس کا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ اڈاپٹ نہیں کیے جاتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی یہ ڈیجیٹلائزیشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر سب سے پہلے تو جو پالیسیز ہیں وہ ڈسکس ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد جو ٹیکس ماہرین ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس کو کس طرح پیمنٹ کو ہم ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ کوئی مشورہ نہیں ہوا بلکہ ڈائریکٹ ہی امپلیمنٹیشن کی طرف چلے گئے، تو جس کی وجہ سے یہ ناکامیاں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا جائے، ڈسکشن کے ساتھ کیا جائے. تو یہ 2 وے ہمیں چلنا پڑے گا. ڈائریکٹ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلیں گے تو پہلے والا جو سسٹم ہے وہ جو سالوں سے چلتا آ رہا ہے تو وہ اس کے اندر دونوں سسٹم پیرلل چلاتے تو یہ میرا خیال بہتر تھا. بالکل جی. اور انسینٹیوز کے حوالے سے اگر بات کریں، کیا ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں یا ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو سرٹن اماؤنٹ کیش بیک ملتا ہے یا آپ کو کس طرح کے ڈسکاؤنٹس ملتے رہتے ہیں. کیا کوئی اس طرح کے انسینٹیوز دیے کیا؟ نہیں، ابھی تک تو اس طرح کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے. اور اس میں یہ ہے اگر آپ ڈیجیٹلائزیشن کی اگر آپ ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک چیک ATM کے تھرو یا چیک کے تھرو جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ بھی ڈیجیٹل پیمنٹ ہے، لیکن FBR اس کو کنونشنل پیمنٹ کہہ رہا ہے. تو اس طرح ڈیفینیشنز کے اندر ہی لوپ ہولز ہیں اور دونوں کی ڈیفینیشن میں ڈفرینس ہے. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ جو کراس چیک ہے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹ میں آتا ہے، اور جو FBR اس کو کنونشنل پیمنٹ کہہ رہا ہے. تو جس طرح یہ روٹ سے اینڈ تک ہی چیزوں کو سمجھا نہیں گیا یا کوئی اس کے اندر کوئی ابہام رہ گیا ہے کہ جس وجہ سے یہ چیزیں. اور انسینٹیو کو اگر آپ دیکھیں تو انسینٹیو انسان کے اندر ایک ضرور بزنس مین کے اندر اور ہر طرح کے لالچ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پالیسی کو اڈاپٹ کریں گے تو ہمیں یہ بینیفٹ ملے گا. بالکل جی. انسینٹیوز بہت ضروری ہیں کیونکہ ایک سسٹم جو کہ کب سے چلا رہا ہے اس کو بدلنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو آپ کو پروسیس کو آسان کرنا پڑے گا، انسینٹیوز دینے پڑیں گے. مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج گفتگو کر رہے تھے کارپوریٹ سیکٹر اور ٹیکسز کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے. جتنا جلدی یہ کام ہو سکے گا اتنا بہتر رہے گا ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے. کسی بھی ملک کی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے، GDP کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہو سکے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہو، بلکہ ساری پاپولیشن کو ٹیکس نیٹ میں شامل ہونا چاہیے. اسی چیز کی طرف کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آسان پالیسیز ہوں اور یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اداروں کے درمیان اور ہماری پاپولیشن کے درمیان، ہماری عوام کے درمیان، اس کو ختم کیا جائے. اور ایک جو ٹرسٹ کی کمی ہے، جو اوور دا پاسٹ فیو ڈیکیڈز ایک ٹرسٹ اور کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان، اس کو دوبارہ سے ڈیولپ کیا جائے. اسپیشلی اگر بات کریں ابھی کے سیناریو کی تو ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈسٹریز کو، کارپوریٹ سیکٹر کو. لیکن کیونکہ اتنے وقت سے ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے اسے سوئچ کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اداروں کی طرف سے انسینٹیوز دیے جائیں، صحیح طرح کی پالیسیز بنائی جائیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو اس طرف لایا جائے بغیر
کسی بھی طرح سے ان کے بزنسز کو امپیکٹ کیے ہوئے. جو کام آلریڈی رننگ ہے ان کو امپیکٹ کر اگر یہ فیصلہ کیا بھی جاتا ہے تو بہت مشکل ہوگا لوگوں کے لیے اس کی طرف کنورٹ ہونا. اور سب سے پہلے ہی اگر اتنی جلدی چیزوں کو کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ہیں, کنسرنز ہیں یا ایکسپیرینسز ہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے, جلدی سے کال کریں اور اس ڈسکشن کا حصہ بنیں. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے بریک میں جانے سے پہلے ہم ڈیجیٹلائزڈ پیمنٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کتنا ضروری ہے کہ عوام کے جو پرابلمز ہوں گے جو پاسبلی ان کو پیش آ سکتے ہیں اس ڈیسیجن کے بعد, ان کو پہلے سے کنسیڈر کر کے کوشش کی جائے کہ پہلے ان کو حل کیا جائے. اچھا, اس میں اگر پرابلمس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ڈیجیٹلائزیشن میں پرابلمس ہمارے ملک کی حد تک تو بینکنگ سیکٹر کو بھی اس میں پرابلمس آئیں گی, کیونکہ بینکنگ سیکٹر کو بھی آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا. وہ اس طرح کے اگر آپ کوئی بھی ڈیجیٹل پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک اپلیکیشن ہے, اس کے تھرو ایک پاسورڈ ہے, پاسورڈ جنریٹ ہوتا ہے اور پاسورڈ کے تھرو اگر پاسورڈ لگا کے وہ اپلیکیشن اوپن ہوگی پھر آپ پارٹی کو پیمنٹ کریں گے. تو اس طرح جو بینکس ہیں ان کے ساتھ بھی ایف بی آر کو اس حوالے سے کچھ سیشنز کرنے چاہیے. اب ایک کارپوریٹ سیکٹر کے اندر نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کا ایک سے زیادہ شہروں کے اندر آفسز ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے اگر اپلیکیشن کا پاسورڈ ایک ہے تو سب لوگ کیسے یوز کریں گے, سب کو الاؤ کرنا پڑے گا. اگر سب کو الاؤ کرنا ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی کا جو ہے وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ وہ کتنا سیکیور ہوگا کہ پیمنٹ جو ہے وہ چلے جائے گی. دوسرے نمبر پہ انٹرنیٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, اگر جہاں کہیں انٹرنیٹ کی فیسلٹی میرا خیال ہے ابھی تو سب کے ہوگی, لیکن سپیڈ کا ایشو آ جائے گا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اگر بہتر نہیں ہوگی تو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ سٹک ہو کے رہ جائے گی, اور اس طرح آپ کا جو سپلائر ہے وہ انتظار کرتا رہے گا اور اس کو پیمنٹ جب تک نہیں ہوگی تو یہ سپلائر اور بائر کے درمیان آپس میں ایک اور سرٹن ٹائم سے آپ کو فلکچویشن نظر آتی ہے انٹرنیٹ سپیڈس کے اندر بہت ہی کم ہو جاتی ہے اچانک سے, جو شام کا وقت ہوتا ہے یا صبح کا وقت ہوتا ہے یا دوپہر میں بہت کم ہو جاتی ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ پہلے انٹرنیٹ سپیڈ کو بہتر کیا جائے. اس کے علاوہ اگر بات کریں بینکس کے حوالے سے تو اگر ہماری کہیں پہ غلط پیمنٹ چلی جاتی ہے اینڈ اسپیشلی اگر تو وہ ٹرانزیکشن ہوئی نہ ہو یا پھر ڈبل ٹرانزیکشن ہو جائے تو لازمی طور پہ اس کے حوالے سے ضرور کام کیا گیا پچھلے کچھ وقت میں. لیکن اگر کوئی ٹرانزیکشن ہو چکی ہے, ایک ہی دفعہ ہوئی ہے, لیکن بیکاز شاید آرڈر کمپلیٹ نہیں ہوا, کوئی ایشو ہو گیا تو اسے واپس لینا بھی بڑا ضروری ہوگا. ہاں بالکل, میں جو قانون ہے اس کے اندر بھی اس کو ایڈ کرنا پڑے گا کہ جو ڈیجیٹل پیمنٹ ہوئی ہے, جس طرح ایک سیکشن ہے پی پی سی کا 489F, اب اس کے اندر چیکس کے ریلیٹڈ یہ سیکشن ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے اور وہ پھر عدالت میں پیش ہوتا ہے, پھر اس کو ضمانت کرنی پڑتی ہے, لمبا پروسیجر ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے, جس کی وہ اس سے ڈرتا وہ اس کی پیمنٹ واپس کر دیتا ہے. لیکن اب ڈیجیٹل پیمنٹ کے حوالے سے پی پی سی کو آپ دیکھیں پاکستان پینل کوڈ کے اندر اس کی کیا سزا ہوگی, یہ چیزیں بھی جو ہے وہ بتانی ضروری ہیں اور اس کے اندر امینڈمنٹس لانا ضروری ہیں کہ اس کی کیا ورتھ ہوگی. اور اس کے حوالے سے کیونکہ دو چیزیں ہیں, جب آپ کوئی بھی پیمنٹس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی سیکیورٹی دیکھتے ہیں. اب چیکس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ایڈوانس چیک کاٹ دیتے ہیں, چیک کی کاپی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور چیک اوریجنل پارٹی کو دے دیتے ہیں. اچھا, وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جب تک آپ کا آرڈر ڈیلیور نہیں ہوتا آپ کو تو وہ چیک کیش نہیں ہو سکتا تھا. وہ اپنے بینک کو بھی کہہ سکتا تھا کہ فلاں ڈیٹ سے آپ نے یہ چیک ایشو ہونا چاہیے. لیکن اب ڈیجیٹل پیمنٹ میں جو سپلائر ہے وہ پریشان ہے کہ مجھے کیسے پیمنٹ میرا جو بائر ہے وہ مجھے پیمنٹ کیسے کرے گا. اس میں آپ دیکھیں ایڈوانس میں تو کوئی چیز دی نہیں جا سکتی, ایسا پیس آف پیپر نہیں دیا جا سکتا کہ جس سے جو سپلائر ہے وہ کانفیڈنٹ ہو کہ میرے پاس ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کو میں عدالت کے اندر چیلنج کر سکتا ہوں. تو اس طرح ڈیجیٹل پیمنٹ کے اندر تو اس کو ہاف پیمنٹ, فل پیمنٹ یا 10% پیمنٹ کرنی پڑے گی. اچھا, جب اب جو بائر ہے اس کے لیے بھی تھریٹ ہے کہ اس کے لیے کیا شورٹی ہے کہ جو اس نے 50% پیمنٹ اپنے سپلائر کو کی ہے تو وہ میرا آرڈر کمپلیٹ کر دے گا, اگر نہیں کرتا تو اس کے کیا میئرز میں لے سکتا ہوں. تو یہ وہ کنفیوژنز ہیں جو بزنس مین کے اندر ابھی پائی جاتی ہیں. پہلے اس کو دور کرنا چاہیے اور اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ سمجھانے چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے تو وہ پہلے لانی چاہیے, اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں جس کی وجہ سے ایف بی آر جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتا جا رہا ہے ٹائم کو. بالکل, اینڈ آف کورس جہاں پر مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں کتنا ضروری ہے کہ یہ جو ڈیجیٹلائز پیمنٹ سسٹمز کی بھی بات ہو رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جو پی او ایس سسٹم ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹی ٹی ایس سسٹم ہے جس کے اندر ڈفرینٹ طرح کی مصنوعات شامل ہیں, کتنا ضروری ہے کہ ان کی مانیٹرنگ کی انفارمیشن جو ہے عوام کو دی جائے.
جی بالکل، یہ بھی بڑا ایک اچھا اقدام ہے، اور اس میں اسپیشلی جو شوگر کے پوائنٹ آف ویو سے کل وزیر اعظم آف پاکستان نے اس کے اوپر لانچ کیا ہے ٹی ٹی ایس، ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم. تو اس کے اندر ایک وہ چپ ہے، وہ اسٹیمپ ہے، وہ آپ کا جو بیگ ہے، اگر ہم شوگر کو لے لیں تو اس کے بیگ کے اوپر وہ لگ جائے گا. تو وہ جب جہاں جہاں پہ ڈیلیور ہوگا تو وہ مانیٹر کیا جا سکتا ہے، FBR اس کو بیٹھ کے مانیٹر کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی کوئی ابھی چلے گا تو اس کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں گی جو ٹیکس پیئر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے اس کے اندر ٹیکس پیئر کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے اور اپنی ساری جو سیل ہے اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ریونیو ٹارگٹس جو ہیں وہ بڑھنے چاہیے. اور جس طرح ہم پاکستان کے لیے سوچیں گے تو پاکستان ہمارے لیے سوچے گا، یہ پالیسی ہونی چاہیے. اور ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک گھر کی مانند ہی ملک ہوتا ہے، اگر آپ اس میں ارننگ نہیں آئے گی تو وہ گھر نہیں چلے گا. اسی طرح یہ ہمارا پاکستان ایک گھر ہے، ہمارا ہوم لینڈ ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو خرچہ دینا پڑے گا تو پھر ہی گھر چلے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹی ٹی ایس کا جو سسٹم ہے بہت ہی بہتر ہے. اور اسپیشلی جو پی او ایس کے بعد اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ مینوفیکچرر کے پاس کتنی پڑی ہوئی ہے، اسٹاک کتنا ہے، اور آگے سیل کتنی ہوئی ہے، اور آگے ان پٹ کتنا ڈیلیور ہوا ہے. تو وہ اس سے جو پی او ایس کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہر چیز ٹیکس ہو رہی ہے، تو پیچھے سے جب مینوفیکچرر کیا کرتا تھا، وہ اسٹاک کو اپنے کو بڑھا لیتا تھا، چیزوں کو اسٹاک کر لیتا تھا، تو اسٹاک کرنے سے چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ جاتی تھی. اب FBR کو یہ پتہ چل جائے گا ٹی ٹی ایس کے تھرو کہ اس کے پاس کتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے. اس کی فزیکلی اکاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے اس کو ٹریک کر سکے گا. لیکن اس کے لیے میری دعا بھی ہے کہ اس کو جس طرح چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہر چیز کا کوئی بھی امپلیمنٹ کرنی ہو تو اس کا پہلے کوئی نہ کوئی سلوشن پیچھے سے نکال لیتا ہے ٹیکس پیئر. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کو ڈپارٹمنٹ کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے. تو میں پھر اسی طرف ہی آؤں گا کہ پہلے کانفیڈنس کو بحال کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. کتنا ضروری ہے اسپیشلی یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، یہ جو ایک ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو ری بلڈ کیا جائے، اور اس کو ری بلڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ری بلڈ کی اگر بات کریں آپ تو یہ کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ٹیکس پیئر جو ہے وہ جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے، جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے، بیسیکلی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا فوکس اس کے اوپر ہے، بلکہ اس کا فوکس اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیو ٹیکس پیئر کے اوپر ہونا چاہیے کہ نئے ٹیکس پیئر کو ہم نے اس کے اندر کس طرح لانا ہے. اب پہلی ہی ریزرویشن ٹیکس پیئر کی یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں تو ہمارے اوپر اتنی پالیسیز اور اتنے زیادہ ہمارے اوپر جو ہے وہ میئرز لیے جا رہے ہیں، تو ہمارا کیا گناہ ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں. بالکل، اینڈ آف کورس کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈیٹیل سے بات کر سکیں کس طرح سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو ایسے کہتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گی. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی خاص مہمان آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعیم قاسم گل، اور آف کورس بہت ہی امپورٹنٹ چیزوں کے حوالے سے بات کریں. کارپوریٹ سیکٹر میں کتنا ضروری ہے کہ ٹیکسز جتنے زیادہ ہو سکے اتنا امپلیمنٹ کی جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری ہے کہ ٹیکس نیٹ کے اندر اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ اسٹارٹ کیا جائے اور ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے. لیکن لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ بھی ہے، کچھ ٹرسٹ کے ایشوز بھی ہیں. لیکن ضروری ہے کہ ان چیزوں کو آسان کیا جائے، بہتری کی طرف لایا جائے. آپ کے سوالات اور کنسرنس کال کریں اور ہمارے شو میں شامل ہو. ساتھ میں چاہوں کہ اگر اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں، کیا لگتا ہے کہ کہاں سے ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی اگر ٹیکس نیٹ کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی ایک منی بجٹ آنے والا ہے. وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ منی بجٹ جو ہے وہ 1-2 ویکس میں میرے خیال آ جائے گا. تو یہ گورنمنٹ کے پاس ایک چانس ہے کہ یہ اس کے اندر ریلیف دیا جائے منی بجٹ کے اندر. اور اسپیشلی جو پالیسیز ابھی تک ڈیجیٹلائزیشن اور اوور آل جو بنائی جا رہی ہے اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کیا جائے. اور جو نیا ٹیکس پیئر ہے، نیو ٹیکس پیئر جو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہ رہا ہے، اس کو کانفیڈنس دیا جائے. اور نہیں، جو جان بوجھ کر نہیں آنا چاہ رہی ہے تو اس کے اوپر سختی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر سختی نہیں ہوگی تو ہمارا ٹیکس ریونیو کا جو کلیکشن ہے
وہ ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹیکس تو ہماری جو ہے وہ عوام پے کر رہی ہے، اور اس کے یوٹیلائزیشن کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ٹیکس کلیکشن کے اوپر، بلکہ اس کا جو پازیٹیو یوز ہے اور ٹیکس پیئر کو اس سے میرے خیال زیادہ اعتماد میں لیا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیکس ہمارا کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، اس کی انفارمیشن بھی دینی چاہیے. بالکل، آف کورس کیونکہ ٹیکس نیٹ انکریز کرنا مشکل رہا ہے ان دا پاسٹ. ایون تو کلیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو لاسٹ ایئر کافی اچھا رہا ہے، اسپیشلی فیصل آباد کے حوالے سے کافی کنٹریبیوشن رہا ہے لوگوں کا، اور ایکچولی میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ٹیکس کلیکشن کے اندر. کمی کہاں پر ہے اور کون سے سیکٹرز ہیں جن کو شامل کرنا ضروری ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے تو بات ہوتی ہے، لیکن ٹیکس کی جو پالیسیز ہیں وہ پروفیشنل سے ڈسکس نہیں ہوتی، بلکہ جو ایک سی ایس ایس پی آفیسر ہے، سی ایس ایس کر کے وہ کمشنر کی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں اور اپنے تجربات کی بیس پہ ہماری اکانومی کو لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں ٹیکس پروفیشنلز جو ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، آئی ٹی پیز ہیں، ٹیکس بارز ہیں، ان کو ضرور اس میں ان کی رائے کنسیڈر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ 100 کیسز کو وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں. تو اس میں وہ زیادہ جو ہے نا وہ فروٹفل میرے خیال رزلٹس آئیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیکس پروفیشنلز کو اپنی جو اوپینینس ہیں امپلیمنٹ کرنے کا موقع دیا جا سکے. بالکل. اگر ہم بات کریں چھوٹے تاجر کی اور اسپیشلی ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہمیشہ پرابلم رہتا ہے. انگلش میں ڈاکیومنٹیشن دی جاتی ہے جو کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ان کو آف کورس اردو میں اگر سمجھایا جائے چیزوں کو، یا ون آن ون ان کی میٹنگز ہوں لوگوں کے ساتھ اور وہ بہتر طریقے سے چیز کو سمجھ سکیں، آپ سمجھیں گے، آپ کا یقین جو ہے، آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ ہوگا. اس طرح کی کوئی چیزیں کی جائیں گی؟ اچھا، اس میں گورنمنٹ نے آلریڈی بڑا ایک اچھا سٹیپ لیا ہوا ہے. اردو میں بھی ہماری انکم ٹیکس ریٹرن اویل پورٹل پہ، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایس ایم ای جو سیکٹر ہے اس کے لیے ٹرن اوور ٹیکس میں بہت ساری چھوٹس دی گئی ہیں، لیکن جو ٹیکس پیئر ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تو بہت زیادہ آسان ہے ابھی. ایس ایم ای اور چھوٹا جو ٹیکس پیئر ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، اس کو ٹرن اوور ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے، اور یہ بہت بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہے. اور میرا خیال ہے اس کو نیکسٹ بجٹ جو آنے والا ہے اس کے اندر بھی ایسے ہی چلنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ چھوٹا جو تاجر ہے اس کو کانفیڈنس ملے. بالکل جی، اور بہت ہی آئی تھنک اچھا رہا آج کا ڈسکشن، اسپیشلی اگر کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں. جلد از جلد چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیکس نیٹ کو انکریز کیا جا سکتے. ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا، ہماری ملک کی اکانومی کے لیے اچھا ہوگا. اور کون پاکستانی ہے یہ جو نہیں چاہتا ہوگا کہ ہمارا ملک ترقی کر پائے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. نعیم قاسم گل ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتا ہے وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا، اور میں کچن میں آلریڈی آ چکی ہوں. ہر صبح کا آغاز ایک پازیٹیو خیال کے ساتھ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اپنی ہیلتھ اور فٹنس کا بھی خیال رکھنا بہت بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ صبح کے ٹائم اٹھ کر اچھا سا بریک فاسٹ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ اپنے جو پورے دن کی ایک مصروفیت ہے، جو اسکیجول ہے، اس کے لیے آپ میں انرجی ہونا بھی تو بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ ہیلدی، فٹ اور تر و تازہ محسوس کریں. اسی لیے ضروری ہے کہ بریک فاسٹ پر فوکس کریں، اور نو میٹر وٹ آپ کتنے مصروف ہوں اور آپ کو کتنے کام ہوں، کتنی پریشانیاں ہوں، کہ اپنے دن کو صحیح طرح سے اسٹارٹ کریں اچھا سا بریک فاسٹ کر کر. اینڈ آف کورس جب بھی ہم بریک فاسٹ، لنچ یا ڈنر کی بات کرتے ہیں تو کوکنگ آئل بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کے کسی بھی کھانے کے اندر اور آپ کے اوور آل ڈائٹ کے اندر. اگر میں گولڈن کوکنگ آئل کے حوالے سے بات کروں تو آرگینک انگریڈینٹس کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کی امیونٹی کو بلڈ کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر وہ سارے وٹامنس اور منرلس جو کہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کرتا ہے. جب بھی ہم کسی ڈش کو تیار کرتے ہیں تو بائی دا ٹائم کھانا بنتا ہے اس کی جو نیوٹریشن ویلیو ہوتی ہے اس کے انگریڈینٹس کی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. لیکن گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے کھانے کے اندر نیوٹریشن بھی انٹیکٹ رہے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ذائقے پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا، جو کہ آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آبادی پاکستانی اور پنجابی ہوں اور ہمیں کھانے سے محبت نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے ذائقے دار کھانا ہونا بہت بہت ضروری ہے. لیکن کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اس لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم فٹ ہوں، ہم لوگ ہیلدی ہوں، اور پکچرز جو ہیں وہ تاکہ اچھی آ سکیں، اور آپ کو ٹینشن نہیں لینی پڑے کہ بھئی ڈائٹنگ کرنی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، یہ کلینز کرنا پڑے گا، ڈیٹاکس کرنا پڑے گا. اس لیے گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ لوگ بغیر کسی بھی پرابلم کے بڑے آرام سے اپنے کھانے کو
ذائقے دار بھی بنا سکیں گے, انجوائے بھی کر سکیں گے, نیوٹریشن ویلیو بھی آپ کو مل جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی فٹنس کی اور اپنی اوور آل ہیلتھ کی ٹینشن نہیں لینی پڑے گی. اسی کے ساتھ اگر میں آگے بڑھوں تو آپ کو پتہ ہے کہ پریسیجن کے ساتھ کوکنگ کرنا بہت ضروری ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی انگریڈینٹس ایڈ کیے ہیں ان کا پریسائز ذائقہ آپ کے کھانے کے اندر موجود ہو, لیکن کوکنگ آئل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ممکن ہوگا یا نہیں ممکن ہوگا. اگر آپ کوئی بھی چیز گولڈن کوکنگ آئل یا گولڈن ویجیٹیبل گھی کے اندر تیار کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ ہے کہ آپ کا کھانا پریسیجن اور پریسائز ذائقے دار ہوگا. بالکل آپ بڑے آرام سے اس کو کوک کر سکتے ہوں گے, پھر چاہے آپ اسے بیک کر رہے ہوں, چاہے کوئی ٹریڈیشنل ڈش ہو جو کہ آپ پرانے جو ہے جنریشن سے آپ کی چلے آ رہی ہوں اور اس کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, وہ بھی آپ کو اسی طرح کا ذائقہ ملے گا جیسا کہ آپ کی ریسیپی کے مطابق ہونا چاہیے. چاہے آپ اسے بیک کر رہے ہیں, چاہے آپ اسے ایئر فرائر کے اندر تیار کر رہے ہیں. ایئر فرائر کے اندر مجھے چپس بنانا بہت پسند ہے, کیونکہ آپ ایئر فرائر کے اندر بالکل تھوڑا سا کوکنگ آئل استعمال کرتے ہوئے بڑے آرام سے چپس کو بنا سکتے ہیں, اور آپ کو کیلوریز بھی کم ملتی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو آف کورس وہ جو کریونگز ہوتی ہیں آپ کی, اسپیشلی جو مڈ نائٹ کریونگز ہوتی ہیں, وہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے, تو آپ کو اس کی بھی ٹینشن نہیں لینی پڑتی. تو گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ریسیپی آپ چاہے ایئر فرائر کے اندر بنائیں, چاہے آپ بیک کر تیار کریں, بڑے آرام سے آپ اپنے کھانے کو نیوٹریشیس, صحت کے لیے اچھا اور ساتھ ہی ساتھ ذائقے دار بنا سکیں گے, اور اپنی فٹنس کی آپ کو ٹینشن نہیں لینی پڑے گی. اگر اور ڈشز کے حوالے سے بات کریں جو کہ ایئر فرائر میں بنائی جا سکتی ہوں, تو آپ کٹلیٹس جو کہ یوزلی آپ فرائی کر کے بناتے ہیں, آپ ان کو بھی ایئر فرائر کے اندر بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. اور ایئر فرائر کا فائدہ یہی ہے, جیسے کہ اس کا نام ہے فرائر, کہ آپ بڑے آرام سے کسی بھی ڈش کے اندر بالکل تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کر اس کو بنا سکتے ہیں, جو کہ آپ کے لیے چیزیں آسان کر دیتے ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی بھی اگر آپ آئل استعمال کریں تو یہ کام کیا جا سکتا ہے گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کو, کیونکہ یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی ڈش چاہے ماڈرن ٹیکنیک سے آپ تیار کر رہے ہو, چاہے ٹریڈیشنل ٹیکنیک سے آپ تیار کر رہے ہو, آپ کا ذائقہ انٹیکٹ رہے گا. اینڈ یہی سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. آج کل سردیاں ہیں, سردیوں کی بات کریں تو ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ شام کے وقت بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ وقت لازمی طور پہ گزارا جائے. ویسے بھی تھوڑا سلو آپ محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ جو ہے آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لیزی آپ کے دن جو ہے وہ گزر جائیں. اسپیشلی دسمبر کا مہینہ اس حوالے سے ایسا ہی رہتا ہے کہ آپ بہت سلو اور آہستہ آہستہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ونٹرس کی ایک اپنی وائب ہوتی ہے, ونٹرس کے اندر دل کرتا ہے اچھے کپڑے پہننے کو, اچھے تیار ہونے کو. اسپیشلی آئی تھنک جو ہمارے پاکستانیوں کو شوق ہے جیکٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پہننا, ان کو ہم لازمی طور پہ سردیوں میں پورا کر پاتے ہیں, جو کہ آف کورس کس کو نہیں پسند ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دن کو صحیح طرح سے اسٹارٹ کیا جائے. اور دن کو صحیح اسٹارٹ کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ضروری نہیں ہے, صرف بریک فاسٹ کریں گے تو وہ کافی نہیں ہوتا ہے. ایٹ سم ٹائم آپ کو یا تو چائے یا جس طرح کی آپ چائے پسند کرتے ہیں وہ صبح کے وقت بہت ضروری ہوتی ہے. آج میں ڈی اے ٹی کی ایکسٹریم کوالٹی چائے جو کہ یلو پیکنگ میں اویلیبل ہے اس کو بنا رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میری اپنی پریفرنس ہوتی ہے کہ میں بالکل تھوڑی سی پتی جو ہے اس کو ایڈ کروں, کیونکہ صبح کا وقت ہے, دل نہیں ہوتا بہت زیادہ پتی استعمال کرنے کا. پلس ڈی اے ٹی کو استعمال کر کے آپ تھوڑی سی پتی ڈال کر اپنی چائے جو ہے اسی طرح کی بنا سکتے ہیں جس طرح کی آپ چاہتے ہیں. ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح کی چائے پسند کرتے ہیں. اگر آپ کی پریفرنس تھوڑی تیز پتی والی چائے ہے تو آپ لازمی طور پہ ڈی اے ٹی دانے والی جو کہ ریڈ پیکنگ میں اویلیبل ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کی اپنی پریفرنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آپ کو ڈی اے ٹی دانے والی میں گریٹ ویلیو پیک بھی ملتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ کو سیم پرائز کے اندر ایکسٹرا پتی بھی مل جاتی ہے. اور کس کو ایکسٹرا اسپیشلی اگر ہم کھانے وغیرہ کی بات کریں, اس طرح کی ڈیلز کس کو پسند نہیں آتی ہیں؟ ہر کسی کو پسند آتی ہیں, کیونکہ میں نے دودھ جو ہے آلریڈی گرم ہونا پہلے رکھ دیا تھا, اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا گرم ہوا میں نے اس کے اندر پتی ایڈ کر دیا. میں ویٹ کروں گی کہ اس میں ابالا آ جائے تاکہ میں اس کو جو ہے آرام سے کپ کے اندر ڈال سکتی ہوں. لیکن آف کورس آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ پرفیکٹ بلینڈ, وہ پرفیکٹ خوشبو جب آنا شروع ہو جائے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی چائے جو ہے آلموسٹ تیار ہو گئی ہے. اور ویسے بھی چائے تو آئی تھنک ہمارا اسٹیپل ہے, ہم ویٹ کو اپنا اسٹیپل کہتے ہیں, لیکن آئی تھنک اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے, چاہے ہم لوگ پاکستان میں ہوں چاہے ہم پاکستان سے باہر ہوں, چائے جو ہے وہ ہمارا اسٹیپل ہے. کہیں پر بھی آپ چلے جائیں آپ کو پوری دنیا کے اندر چائے کے جو کیفیز ہیں وہ لازمی طور پہ ملیں گے, جو کہ اسپیشلی سب کانٹیننٹ کی ایک خاصیت ہے. جب تک میری یہ امیزنگ سی چائے تیار ہو رہی ہے, ایسا کریں کہ آپ لوگ ایک چھوٹا سا بریک لیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی چائے بنائی تھی, اور ہر کسی کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے, بٹ میرے لیے تو صبح صبح چائے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس سے آپ ریفریشڈ فیل کرتے ہیں, تر تازہ فیل کرتے ہیں, پھر اپنے باقی دن کے جو بھی کام ہو, جو بھی رسپانسبلٹیز ہوں, امبیشنز ہو, پیشنز ہو, اور جو بھی اسٹیپس آپ کو ان کو پورے کرنے کے لیے لینے پڑتے ہیں, ان کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں اور بڑا اچھی طرح سے اپنی ساری ذمہ داریوں کو, اپنے سارے کاموں کو
کر پاتے ہیں. تو اسی لیے چائے کا ایک کپ میرے لیے تو بہت ضروری ہوتا ہے. آگے بڑھتے آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ویکینڈ بھی قریب آ رہا ہے تو ہم لوگ چیزوں کو جو ہے تھوڑا لائٹ ہارٹیڈ رکھیں. ہمارے شو کے اندر ہم لوگ فرام ڈیفیکلٹ پولیٹیکل سیناریوز ٹو ڈیفیکلٹ سچویشنز جہاں پہ ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, ہر مشکل چیز جو کہ عوام کو فیس کرنی پڑتی ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں. ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ وقتاً فوقتاً کوئی سی ایسی چیزوں کی بھی بات کریں جو کہ آرٹسٹک ہوں, جو کہ اور چیزوں سے آرٹ سے ریلیٹ کرتی ہوں. ڈفرینٹ طرح کے موڈز جو ہیں وہ ہمارے شو میں ہمیشہ حصہ رہے, شامل رہیں. ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کو ہم اپنے شو میں انوائٹ کریں. فیصل آباد کی بات کریں تو فیصل آباد میں ٹیلنٹ کی کبھی بھی کوئی کمی نہیں رہی ہے, اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی, ہمارے شو کی اور سٹی 41 کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ فیصل آباد کے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں اور ان کو انکریج کریں. اینڈ انکریج آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آف کورس فیصل آباد سے نکلے ہوئے بہت سارے ٹیلنٹڈ سنگرز ہیں جنہوں نے باہر جا کر پاکستان کا نام روشن کیا, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر فیصل آباد کا نام بھی روشن کیا ہے. اور ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے آنے والی جنریشن کے لیے کہ وہ بھی اپنے پیشنز کو اور ایمبیشنز کو پرسیو کر سکیں. اسی لیے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ڈھونڈ کے یہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے پکڑ کر جو ہے اپنے شو کے اندر بلا لیں اور ان سے ان کی کہانی, ان کی زندگی کی اسٹوری اور کس طرح سے انہوں نے اپنے خوابوں کو ریالٹی میں بدلا وہ ہمارے شو میں شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو بھی خواب ہو اور ابھی آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ خواب پورا نہیں کر پاؤں گا, مشکلات اور رکاوٹیں ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہانیاں سننے کے بعد, یہ ایکسپیرینسز سننے کے بعد آپ کا موڈ تو اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید آپ انسپائر بھی فیل کریں اور آپ کو بھی لگے کہ آپ اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہیں. تو جی کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے پیشن کو, اپنے ایمبیشن کو چھوڑے نہیں. جو مرضی ہو, دل نہیں ہارے, فیلئر کا سامنا بھی کرنا پڑے تو ڈٹ کے آگے بڑھتے رہیں. تو جی ہم نے سوچا کہ ہم فیصل آباد سے ہی بلانگ کرنے والے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ کو آج شو میں انوائٹ کرتے ہیں. میوزیشین ہے, پورے پاکستان میں بہت بہت فیمس ہے اور باہر کے ممالک میں بھی انفیکٹ بہت فیمس ہے, اور آج ان کو ہم نے کسی طرح سے اپنے شو میں پکڑ ہی لیا. ہم نے کہا جی آج تو ہم آپ کو بلا کے رہیں گے شو کے اندر اور ان سے بات کریں گے ان کی لائف کے حوالے سے, ان کے میوزک کے حوالے سے, اور آگے چلتے ہوئے کیا پلانز ہیں ان کے فیوچر کو لے کے. اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں, کنسرنز ہیں, ایکسپیرینسز ہیں جو کہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے, کال کریں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنیں. آف کورس یہ مت بھولیں اگر آپ میوزیشین ہیں, آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے پیشن کو پرسیو کریں, یا آپ سنگر نہیں ہیں, میوزیشین نہیں ہیں, بلکہ آپ کا کوئی اور پیشن ہے لیکن آپ کو انسپریشن چاہیے, تو آپ کال کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہے ان سے بات کر پائیں گے. میں انٹروڈکشن آپ کو کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی ارسلان بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ گٹارسٹ ہیں, ہیڈ آف آرک بینڈ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں ارسلان شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے. ہماری ٹیم بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ آج آپ ہمارے شو میں موجود ہیں, آئی ایم شیور ہماری آڈینس بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے. بہت سارے سوالات ہیں. میوزک کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد اور میوزک کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہاں سے چاہے ہم نصرت فتح علی خان کی بات کریں, راحت فتح علی خان کی بات کریں, امانت علی کی بات کریں, بہت بڑے بڑے سنگرز ہمارے شہر سے نکلے ہیں اور آگے جا کے انہوں نے پوری دنیا میں ایک امپیکٹ کریٹ کیا. آپ کا میوزک جہاں تک میں نے سنا ہے اٹس ایبسلیٹلی بیوٹیفل, اور میوزک ہیز اے وے آف کنیکٹنگ ٹو ہارٹس. اس میں نہ آپ کو زبان کی ضرورت ہے, نہ آپ کو الفاظ کی ضرورت ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کس لینگویج میں ہے, لیکن پھر بھی ہم اس گانے کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اس ردم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو جی آئی تھنک میوزک ہیز ایبسلیٹلی نو لینگویج. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کی بات سے ایک بات کروں گا کہ ابھی ریسنٹ کچھ سال پہلے ایک گانا آیا تھا گنگنم اسٹائل. بالکل بالکل بالکل, اٹ واز ایبسلیٹلی کسی کو اس کا سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اسٹل اس نے جو ہے وہ لمٹس کراس کر دیں, اتنا وہ پسند. بیسکلی میوزک از اے فیل, ٹھیک ہے. آپ جب ایک ٹون سنتے ہو تو وہ آپ کو فیل دیتی ہے. اس کے اندر ایک سیڈ بھی ہوتا ہے بندہ, ٹھیک ہے, ہیپی بھی ہوتا ہے اور اگریسو بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بیسکلی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ انویزیبل ویوز ہوتی ہیں جو آپ کے موڈ کو اس وقت ڈیولپ کرتی ہیں. تو اٹ ڈپینڈز آن دا ٹون کہ آپ سن کے آ رہے ہیں. اگر آپ ہارڈ راک میٹل سنیں گے اوبویسلی آپ اگریسو ہوں گے, آپ جو ہے وہ سڑک پہ لڑنا شروع کر دیں گے. اٹ ہیپنس, ٹھیک ہے. اگر آپ سافٹ سنیں گے تو اوبویسلی آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ اس طرح کی ہو جائے گی. اور اگر آپ سیڈ سنیں گے تو اوبویسلی پھر آپ ہر بندے سے ہی کہیں گے یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اٹ ڈپینڈس. تو میوزک اوبویسلی ایک لینگویج ہے. یہ کہتے ہیں نا جی یہ ایک روح کی غذا ہے, ایک لینگویج ہے. یس, اور ایک روح کی غذا ہے. تو اوبویسلی یہ میوزک جو ہے ڈائریکٹلی اٹ ہٹس یور سول جو آپ سنتے ہیں. اینڈ آف کورس میوزک
کے ساتھ بڑی میموریز بھی جڑی ہوتی ہیں. آئی اسٹل ریمبر کہ کئی دفعہ ابھی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک اچانک سے آپ کو کوئی گانا سنائی دیتا ہے یا کوئی میوزک یا کوئی سرٹن ٹیون سنا بیک ان دیٹ مومنٹ. تو کبھی کبھی وہ اچھی یادوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ اتنی اچھی یادیں نہیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ جڑی ہوتی. تو اسپیشلی اگر بات کریں آپ کا کون سا ایک ایسا سانگ ہے جو کہ آج بھی آپ سنتے ہیں, کوئی بھی, فرام یور چائلڈہڈ, فرام یور کالج ڈیز, ہاؤ ایور, کوئی ایک ایسا گانا جس کو سن کے آپ واپس چلے جاتے ہیں وقت؟ ایسے کافی زیادہ سانگز ہیں. میں اگر آپ میری اپنی کمپوزیشن کی بات کریں گے تو میرا ایک ٹریک تھا وہ تیری میری باتیں. ہاں. وہ بیسکلی میں نے لکھا تھا وین آئی واز ان 10th اسٹینڈرڈ, اور اس ٹریک سے میری اتنی یادیں جڑی ہیں کہ جب بھی وہ میں سنتا ہوں اور وہ مجھے میرے پاسٹ میں لے جاتا ہے. اچھا, کہاں پہ لے جاتا ہے پاسٹ؟ اچھی یا بری؟ دیکھیں, اچھی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ سیڈ پارٹس بھی ہوتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے, تو میں لیکن اس میں سے اچھی کنسیڈر کروں گا, سیڈ کو میں نہیں ریکال کرتا. ہاں, مطلب آپ اچھی ہی کنسیڈر کریں گے؟ ہاں, اچھی کنسیڈر کر کے میں یاد کرتا ہوں, اچھا یہ وہ ٹائم تھا when I wrote this song and اس وقت یہ تھا and skipping the bad parts. اچھا, skipping the bad parts, that's a good idea actually. I think there's no point کہ آپ پاسٹ میں ہی رہیں, کوشش کرنی چاہیے پریزنٹ میں رہیں. بھائی جو ہونا تو ہو گیا, آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں, آگے بڑھیں. اور بھی چیزیں ہیں, اور بھی چیزیں اچھی زندگی میں ہو سکتی ہیں, لیکن اگر آپ پاسٹ میں رہیں گے پھر کچھ نہیں ہو سکتا, پھر آگے بڑھنا بہت مشکل پھر آپ ہوتا ہے. پاسٹ میں ہی رہیں گے. ہاں, آپ نے بات کی کمپوزیشن کی, تو بیکاز آئی ایم ریئلی انٹرسٹیڈ ٹو نو کہ آپ نے پہلا اپنا گانا کب کمپوز کیا تھا؟ پہلا گانا آئی تھنک آئی واز ان 8th اسٹینڈرڈ جب میں نے اپنا پہلا گانا کمپوز کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اس کو میں ریکارڈ نہیں کر سکا بیکاز وہ ایک ایسا اسپیشل ٹریک ہے جو کہ میں نے ایک اسپیشل مومنٹ کے لیے رکھا ہے کہ جب تو وہ ایک یہ اسپیشل جس گانے کی آپ بات کر رہے ہیں, اٹس نیور بین آؤٹ؟ نو, ریلیز. waiting for the right time because وہ اینڈ واٹس دا رائٹ ٹائم؟ انشاءاللہ ویری سون. ویری سون. یس, ویری سون, بیکاز وہ ایک بہت خاص کمپوزیشن ہے, اور جہاں بیٹھ کے میں نے بنائی ہے وہ جگہ بڑی خاص تھی. تھوڑا سا میں شیئر کر لیتا ہوں. بیسکلی آئی واز ان دا اسٹوڈیو آف سجاد علی بھائی, ایک لیونگ لیجنڈ ہے ہمارے. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں بیٹھے بیٹھے ایک آمد ہوئی تھی. تو وہ پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار دس از ویری اسپیشل اینڈ یو ہیو ٹو ویٹ فار اٹ. جب وہ اسپیشل ٹائم آئے گا تب آپ نے, اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ آپ نے کب کرنا ہے. تو وہ میں نے بڑا ایک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اچھا, اینڈ اس میں سے کوئی لیرکس, ایک لائن, اف یو فیل کمفرٹیبل انف, یا کسی بھی آپ کے لکھے ہوئے گانے میں سے جو آپ کی فیوریٹ لائن؟ یہ تو پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ پورا گانا ہی ریویل نہیں نہیں, اگر دیٹ از وائی آئی سیڈ کہ اگر اس اسپیسیفک یہ اتنا اسپیشل سا گانا لگ رہا ہے تو اگر آپ اس میں سے نہیں شیئر کرنا چاہتے ہم انتظار کر لیں گے, مشکل ہوگا لیکن ول ویٹ. ہاں, دیٹ ول بی بیٹر. تو کوئی بھی آپ کے کسی بھی کمپوز کیے ہوئے سانگ میں سے آپ کی فیوریٹ لیرکس جو بھی ہوں؟ فیوریٹ لیرکس میں نے ابھی ایک پیٹریوٹک سارٹ آف سانگ کیا ہے, تو وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آن اسکرین مل جائے گا. وہ بیسکلی اٹ گیوز می گوز بمپس. وہ یہ تھا کہ تو شاہین ہے اپنے پروں کو پھیلا, تیری اڑاں سے نہ اونچا یہ آسماں. تو شاہین ہے اپنے پروں کو پھیلا, اور آگے تیری اڑاں سے نہ اونچا ہے یہ آسماں. تیری اڑان سے ہے نا اونچا یہ آسماں. ایبسلیٹلی بیوٹیفل. اور اگر آپ اس کے مطلب یا کانٹیکسٹ میں جائیں تو آئی تھنک اٹس ریئلی اباؤٹ فائنڈنگ دیٹ انر ویل اینڈ فائنڈنگ یور اسٹرینتھ. کیونکہ کئی دفعہ زندگی میں ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی اسٹرینتھ لوز کر جاتے ہیں, یا ہمیں لگتا ہے یہ چیز تو ہماری پہنچ سے باہر ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بگننگ میں بات کی کہ بہت سارے لوگ اپنے پیشنس کو, امبیشنس کو, اپنے خوابوں کو پورا کرنے سے پہلے ہی ڈر جاتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا, ہمارے تو راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں, ہم نہیں کر پائیں گے. اینڈ تو آئی تھنک یہ لیرک سارٹ آف گوز بیک ٹو دیٹ مومنٹ کہ نو میٹر واٹ اٹ از دیٹ یو آر فیسنگ ان لائف,
جتنے بھی فیلیئرز ہوں, کہیں پہ لگے بھی کہ نہیں ہو سکے گا, وہاں پہ ہمت نہیں ہے ہارنی, بلکہ اسے سیکھنا ہے اور پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں, ہم کر پائیں گے. کیونکہ پیشن کو پرسیو کرنا اپنے, آئی تھنک اٹس سم تھنگ جو کہ شاید اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بگن ود, اینڈ اف یو ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ سم Yes. تھنگ دیر آر گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹیز, لیکن اٹس یور ڈیسیژن کہ آپ کنٹینیو کرو یا آپ کو اچھا بس. تو ہاؤ ڈز یور اسٹوری لک لائک, ویئر ڈڈ یو اسٹارٹ, آپ کا کہاں پہ وہ مومنٹ تھا جہاں آپ کو لگا کہ دس از جو میں کرنا چاہتا ہوں اپنی لائف کے ساتھ؟ بیک ان 10th اسٹینڈرڈ. 10th اسٹینڈرڈ. یس, میں آپ کو بڑی مزے کی اسٹوری سناتا ہوں. کتنے, ہاؤ اولڈ ور یو دین؟ آئی ڈونٹ نو. اچھا, سو 10th اسٹینڈرڈ, آئی بلیو اٹ بی 15, 16. یا 15, 16. So that's when you knew کہ this is what I want. Yeah, basically it started from کہ ایک دفعہ میں اللہ بخش جنید جمشید صاحب ہمارے جو تھے ان کے کانسرٹ میں گیا تھا. میں بہت چھوٹا تھا, تو وہاں پہ ایک آرٹسٹ آپ نے سنا ہوگا, کومل رضوی صاحبہ, وہ آئی ہوئی تھی. تو ان کا ایک گانا تھا, میں بڑے فرنٹ پہ بیٹھا تھا, چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا. تو انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی گانا یاد ہے؟ تو انہوں نے میری طرف مائک کیا, تو میں نے سنا دیا. انہوں نے کہا جی ون ڈے یو ول بیکم اے سنگر اور اے میوزیشین. میں نے کہا یار اہم ہی بات. لیکن اس کے بعد گٹار جو تھا وہ مجھے بڑا اٹریکٹ کرنا شروع ہوا, میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا اس کے اندر. لیریکس اینڈ کمپوزیشن, مطلب میوزک آپ لوگ سنتے ہو تو آپ لوگوں کو ایک بیٹ اور یہ سب, لیکن جب میں میوزک سنتا تھا تو مجھے ہر پارٹ اس کا نیچرلی علیحدہ علیحدہ سنتا تھا کہ ڈرمز آر سیپریٹ, گٹارز آر سیپریٹ. ابھی بھی ایسے ہوتا ہے؟ اسٹل یس, دیٹس وائی ایم کمپوزنگ دا سانگز اینڈ میوزک اینڈ ایوری تھنگ. تو پھر وہاں سے میں نے جرنی اسٹارٹ کی اپنی. فرسٹ میں نے گٹار سیکھا, اس کے بعد پھر بلکہ میں نے ایک دن کلاس لی تھی, اس کے بعد خود ہی کوشش کر کے فائنلی ہرڈلز بہت آئے, بہت زیادہ آئے. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایک صحیح راستہ چوز کرتے ہو تو رکاوٹیں وہیں آتی ہیں, کیونکہ آسانی سے آپ کو جو چیز مل جائے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی. اسٹل کافی اسٹرگل کیا, بڑی رکاوٹیں آئیں, لیکن وہ پیشن اتنا زیادہ تھا کہ الحمدللہ آئی ہیو اچیوڈ اٹ. کیا کبھی ایسا کوئی مومنٹ بھی تھا ویئر یو تھاٹ کہ میں نہیں کر پاؤں گا, مجھ سے نہیں ہوگا, رہنے دیتے ہیں؟ یس. بار بار یا ایک دفعہ؟ نہیں, ایک دفعہ ہوا تھا. ایک دفعہ جی, میرا پہلے بینڈ بنا تھا, وہ ٹوٹ گیا. وہاں میں نے سوچا, میں نے کہا بس اینڈ آف اسٹوری. لیکن اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا, جب آپ کی ایک لگن سچی ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بناتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ میں نے پھر ایک دفعہ سوچا, لیکن میں نے کہا نو, آئی ایم ناٹ اے لوزر. میں مطلب فیئر آف فیلئر اٹس اے سیپریٹ تھنگ, لیکن میں نے کہا میں لوزر نہیں, میں گیو اپ نہیں کروں گا. وہ میری سچی لگن ایسی تھی کہ پھر آہستہ آہستہ راستے کھلتے گئے. اور اب الحمدللہ اتنا ہے کہ ایک پاکستان کے اچھے بینڈز میں نام آتا ہے, عزت دی ہے, سب کچھ ہے, اور الحمدللہ. لیکن صرف یہ اس لیے کہ میں نے گیو اپ نہیں کیا. اگر میں گیو اپ کر دیتا تو شاید آج کچھ بھی نہ ہوتا. بالکل ایسے ہی. اینڈ آف کورس دیر آر دوز مومنٹس جہاں پہ وی وانٹ ٹو گیو اپ, اینڈ یہی چیز ڈیسائڈ کرتی ہے کہ ہاؤ پیشنیٹ یو آر, آپ کو کتنے برے طریقے سے آپ چاہتے ہو وہ چیز, ایگزیکٹلی, کہ آپ اس کے ساتھ اسٹک کرو گے ان اسپائٹ آف آل دا پرابلمس دیٹ یو آر فیسنگ, اور ان دا مومنٹ آپ کو جیسا بھی محسوس ہو رہا. اسپیشلی موونگ فارورڈ فرام دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, آپ کا بیہیویئر کیا بدل گیا؟ مطلب یور اپروچ ٹو ایوری تھنگ ونس یو ور ایٹ دیٹ پوائنٹ راک باٹم, ڈڈ یو ہیو دیٹ رش؟ بیکاز کہتے ہیں نا وہ جب انسان وین یو ہیو نتھنگ ٹو لوز, تو تب آپ صحیح طرح سے اوپر آ سکتے ہو. ایگزیکٹلی یہی چیز ہے. کیونکہ جب یہ سچویشن ساری ہوئی اور جب مجھے پتا لگا کہ یار میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے, اس کے بعد جو ایک انرجی اور ایک وہ چیز آئی, وہ آئی کین ناٹ ایکسپلین ان ورڈس کہ وہ کس طرح کی تھی. لیکن وہ ایک آپ کہہ لو کہ آپ کے اندر سے ایک چیز آتی ہے, اور میرے خیال سے دنیا میں شاید اس وقت اس سچویشن کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. تو بس وہی ایک جستجو اور وہی ایک ٹائم ہے جو آپ کو ایک ایسا بوسٹ دیتی ہے کہ پھر آپ رکتے نہیں. تو اچھا, بیکاز جب ہم اسٹارٹ کر رہے تھے اس سے پہلے میں بات کر رہی تھی ارسلان سے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے ہائٹ سے بڑا ڈر لگتا ہے, اس وجہ
جو ہے فورن ٹورز میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, تو میں آپ کو کنونس کر کے آج بھیجوں گی گھر کہ آپ فورن ٹور کریں, بیکاز آئی تھنک اسپیشلی پیپل جو گھر سے دور رہ رہے ہوتے ہیں, جو اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں, اپنے فیملیز سے دور ہوتے ہیں, فار وٹ ایور ریزنز, ایجوکیشن پرپسز, ورکنگ, منی پرابلمز, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, دے نیڈ میوزک. بیکاز میوزک ریئلی, آپ جب you listen to your own songs, you listen to your own people, your own music, so you connect with that more. So when is that happening? موسٹ پروبیبلی ایک جنوری میں ایک ٹور ہے. اچھا. دے آر فورسنگ می ٹو ڈو دس, But you have to do it. I'm also encouraging you کہ you have to do it. وہ یہ ہے کہ پھر مجھے کوئی ٹیبلٹ ایسی کوئی لے کے جہاز میں بیٹھنا پڑے. بالکل جی, چلیں جی, بتائیں کیا سولوشن ہے ان کے فیئر آف ہائٹ کا, بیکاز وی ریئلی وانٹ کہ ارسلان فائنلی گوز ابراڈ اور جا کے اپنا ٹور جو ہے وہ کمپلیٹ کرے. مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. How come are you able to manage? Because آپ کو usually what happens is کہ آپ کو یا تو high beat songs ملتے ہیں یا تو low beat songs ملتے ہیں, you don't have a combination of the two in one song. جی. So I think that's very difficult to incorporate. اسی وجہ سے کم کیا جاتا ہے. So how do you do it? How do you manage that? How do you know کہ یہ والا جو ہے یہ high beat ہونا چاہیے and this is going to be a bit low? Basically depends on the lyrics. ٹھیک ہے, آپ کو لیرکس کے موڈ کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ اگر لیرکس سیڈ ہیں تو آپ نے بیٹ, گٹار, جو اس کا اسکیل ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے اس حساب سے کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جب آپ ٹریک بنا رہے ہوتے ہو, جب آپ لیرکس لکھ رہے ہوتے ہو, تو میوزک آپ کی ایوری ورڈ جب آپ لکھتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میوزک آٹومیٹک دماغ میں ڈیزائن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ اسکیل آئے گا, یہاں پہ انفیکٹ یہ کارڈ لگے گا, یا یہ ایک ڈرم بیٹ جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے آئے گی. تو وہ اٹ آل ڈپینڈز آن یور لیرکس. Every musician, as far as I know, has an instrument of choice. کوئی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کہ ان کے ساتھ ریزونیٹ زیادہ کرتے. اٹس ناٹ دیٹ دے وڈنٹ نو ادر انسٹرومنٹس, لیکن ایک ایسا انسٹرومنٹ ضرور ہوتا ہے جو کہ اٹ جسٹ از یورز. اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں, کوئی آپ کمپوزیشن کرنا چاہتے ہیں, تو اسی انسٹرومنٹ کا یوزلی میوزیشینز استعمال کرتے ہیں کمپوزیشن کے لیے. جی جی. واٹس یورز؟ گٹار. گٹار. یس. اینڈ گٹار بیکاز اب تو بڑا آسان ہو گیا, آئی تھنک کمپیریٹیولی. آپ یوٹیوب پہ جائیں, جا کے ٹیوٹوریل دیکھیں, آپ کو مطلب کمپلیٹلی تو نہیں آئے گا, آف کورس یو ہیو ٹو پریکٹس اے لاٹ, لیکن اٹس کمپیریٹیولی ایزیئر دین اٹ واز 10 years ago اور 15 years ago. So how do you work that in? آپ نے جب سوچا کہ بھائی اچھا گٹار از مائی تھنگ, تو آپ نے کہاں سے سیکھنا شروع کیا اور کیسے سیکھا؟ بیسکلی یہ جہاں جہاں سے کہتے ہیں نا وہ آپ کو گیان مل رہا ہو, اکٹھا کری جائیں. اچھا. تو میرے بڑے ٹیچرز رہے ہیں. اچھا. ایون کہ ایک اسمال پکنگ اسٹائل جو تھا وہ بھی جہاں سے مجھے ملا میں نے وہ سیکھا. ٹھیک ہے, اور اسٹل آئی ایم لرننگ. اچھا. کیونکہ آپ the process is still ongoing. اسٹل آن, مطلب آپ کی لائف جو ہے نا اٹس ٹو شارٹ ٹو لرن اینی انسٹرومنٹ. یہ دنیا اتنی You بڑی still ہے. wouldn't be able to learn اگر آپ پوری یس زندگی. یس 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 یس. تو ابھی تک اسٹل آئی ایم لرننگ. لیکن جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, میرے فرسٹ ٹیچر جو تھے وہ ہمارے بڑے ایک اسٹار ہے پاکستان کے, عدنان صدیقی. ان کے نیفیو تھے, تو ہی واز اے بگنر ایٹ دیٹ ٹائم. تو جتنا اس کو آتا تھا اس نے مجھے بتایا. اس کے بعد کوشش, اور ایک ہے کہ آپ کا میوزک میں اگر آپ ایک اچھے میوزیشین بننا چاہتے ہیں تو آپ کے ایئر ٹیون ہونا چاہیے. جب تک آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ غلط بجا رہے ہو, آپ کے کان جو ہے نا وہ ایک سگنل دے دیتے ہیں کہ نہیں غلط. اور اگر آپ اچھا میوزک پہچان نہیں سکتے تو آپ اس کو کریٹ کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ آپ آف بیٹ جا رہے ہیں یا آپ اسکیل پہ ہیں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ کان کچھ نیچرل ایسے تھے کہ وہ مجھے بتا دیتے کہ یار یہ اسکیل غلط ہے, اس کا نوٹ چینج ہوگا. تو پھر آہستہ آہستہ پھر اور میوزیشینس ملتے رہے. جب آپ ایک فیلڈ کی طرف جاتے ہو تو پھر اور میوزیشینس ملتے رہے. بیسکلی یہ آپ کا بھی بیٹل آف دا بینڈ جیتے ہیں, اوج بینڈ, یہ میرے چائلڈہڈ بڈیز ہیں. تو یہ اور ہم ایک ساتھ گٹار کی دنیا میں آئے,
اور میرا بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ میری بہت اچھی قسمت ہے کہ میں عامر ذکی صاحب کا بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. مطلب تھوڑا ٹائم دیا لیکن کوالٹی ٹائم دیا. اور آپ کے پاکستان کے بڑے مشہور گٹارسٹ ہیں فراز انور, ٹھیک ہے, ان سے بھی میری سیٹنگز ہوئی ہیں, انہوں نے وہ بھی میرے ٹیچر ہیں. اور اب جو ہے یہ تو ظاہر بات ہے ان سے سیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے کچھ بینڈز ہیں جیسے میٹالکا ہو گیا, اور ان سے بڑا انسپائر ہوں. سلیش ہو گیا گنز اینڈ روزز کے, تو ان سے اب جو ہے وہ آن لائن سیکھ رہا ہوں میں. مطلب ان کی جی آن لائن آپ نے سیکھا؟ ہاں, ناٹ لائک کہ لائف, بٹ ان کے ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو وہ نیو ایکسپلور کرتے ہیں, وہ ساری پھر یوٹیوب آپ کو پتہ ہے اٹس اے گڈ پلیٹ فارم, تو اس سے پھر آگے ہم اس کو سیکھتے ہیں. یوٹیوب از اے لائف سیور آفیشلی, بیکاز آپ بڑے آسانی سے کوئی بھی چیز آپ سیکھنا چاہیں, اٹس ناٹ آؤٹ آف ریچ, آپ بڑے آرام سے اسے سیکھ سکتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ کوشش کر سکتے ہیں. یو شوڈ آلویز گیو اٹ اے گو, اور دیکھ سکتے ہیں کیسا ٹرن آؤٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہو, ٹیلنٹ نہ بھی ہو تو ہارڈ ورک ڈز پے آف, سو دیٹ ریلی ڈپینڈس کہ اف یو پیشنیٹ انف اباؤٹ اٹ. آج کی جو ہماری جنریشن ہے, واٹ سارٹ آف میوزک شوڈ بی موونگ ٹوارڈس؟ آج کل کی جنریشن, ٹو بی آنیسٹ ایک بات کروں گا کہ آج کل کی جو جنریشن اب جو میوزک سننا چاہ رہی ہے یا جو آ رہا ہے, دے آر کلنگ دا میوزک, because they are totally going for the electronic music, upbeat tracks and all that, جس میں لائیو انسٹرومنٹس یوز ہی نہیں ہو رہے. تو بیسکلی یہ لوگ میوزک سے بہت دور جا رہے ہیں. سو ایکچولی لائیو انسٹرومنٹس آر ویری امپورٹنٹ ان یور اوپینین. ایگزیکٹلی. اینڈ obviously we'd want کہ ڈفرینٹ طرح کا میوزک جو ہے وہ کریٹ ہوتا رہے آگے چلتے ہوئے بھی. اینڈ ارسلان, ہم آپ کے نیکسٹ سانگ کا بھی ویٹ کریں گے ویری امپیشنٹلی, اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ جلد ہی وہ ریلیز ہوگا. اینڈ آف کورس آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو آسک یو اباؤٹ دیٹ فارن ٹور. مطلب آئی نیڈ یو ٹو بی فلائنگ آؤٹ ان جنوری. تو جی آئی تھنک ٹوڈیز شو ہیز بین امیزنگ, اینڈ اسپیشلی فار میوزیشنز اینڈ پیپل آؤٹ دیر جو کہ اپنے پیشن کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں, اپنے ایمبیشن کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کا کوئی بھی خواب حقیقت میں بدل سکتا ہے. تو کبھی اپنے آپ کو ڈاؤٹ نہیں کریں, کوشش کریں, آگے اللہ تعالیٰ ہے سنبھال لیں گے. تو جی بہت بہت شکریہ ارسلان, آپ نے آج ہمیں شو میں جوائن کیا, بہت ہی اچھا رہا. اور یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, تو مجھے اجازت ہے. آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں. میں ملوں گی آپ سے اگلی دفعہ. اللہ حافظ.